नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन या रब्बल आलमीन। जिन मदनी सूरतों का हम मुताला कर रहे हैं, जो 10 इकट्ठी सूरतें हैं, और जैसे मैंने कल ये बात रखी थी सामने कि इनमें से जो अहम तरीन है, जिसमें यूँ समझे सारे ही मज़ामीन का खुलासा आया है, वो सूरह हदीद है जो हमने कल पढ़ ली थी। सूरह हदीद में 2 मुतालबे आए बुनियादी तौर पर, एक ईमान लाने का और दूसरा अल्लाह ताला ने जो भी रिज़्क़ दिया है या जिस चीज़ पर अल्लाह ने इख्तियार दिया है। सही तरीन अल्फाज जो सूरह हदीद में इस्तेमाल हुए हैं वो तो जिस पर अल्लाह ने इस्तिखलाफ दिया है, इख्तियार दिया है, जिस्म है, जान है, सलाहियतें हैं, माल है, दौलत है, कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह ने ज़िम्मेदारी सौंपी है, कोई मुलाजिम है, कोई घर है, तो जिस चीज़ पर अल्लाह ने इस्तिखलाफ दिया है उसमें से अल्लाह की राह में लगाना, खपाना, खर्च करना, लुटाना, ये 2 मुतालबे हैं। और एक बात जो आखिर में आई उसी सूरह मुबारका के, ये क्यों अल्लाह ये मुतालबे कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि दुनिया में इंसाफ कायम हो। मैंने सारे रसूल इसलिए भेजे ताकि दुनिया में इंसाफ हो जाए, आखिरत में मुहासबा ताकि आसान हो जाए, हुज्जत कायम हो जाए, और दुनिया में ये मकसद है कि इंसाफ हो। इंसाफ हो तब हुज्जत कायम होगी। ऊपर फिरौन बैठा हो तो कोई भी आदमी कह सकते हैं अल्लाह मैं अमल तो करना चाहता था मगर कैसे करता है, कि वो तो गर्दन काट देता था। तो लिहाजा इंसाफ होगा तो तभी हुज्जत कायम होगी, उससे पहले हुज्जत भी नहीं कायम हो सकती। तो इस मकसद के लिए रसूल भेजे। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। अच्छा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए तो जान गुसल मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो जुल्म कर रहे हैं वो अपने मफादात छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा लड़ाई होगी। व अंज़लनल हदीद, लो उतारा, फ़ीहि बासुन शदीद, उसमें जंग की सलाहियत है। इन्हीं रसूलों के सिलसिले के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका जो मकसद है वो इस सूरह मुबारका की जो मरकज़ी आयत है उसमें बयान किया कि वही अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को अल हुदा और दीन हक़ देकर। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, मतलब दीन हक़ क्या है? वो मीज़ान है, वो अदल इज्तिमाई कायम करने वाली तराजू है, दीन हक़ वो है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मीज़ान अदल इज्तिमाई यानी दीन हक़ को ज़िंदगी के तमाम शोबों पर गालिब कर दें। अब ये गालिब करने के लिए हम देखते हैं कि हुज़ूर ने बहरहाल जंग भी लड़ी है। गज़वा, हमने जो सारी तारीख़ पढ़ी है गज़वा बदर से लेके फ़तह मक्का तक, और उसके बाद गज़वा तबूक से आनवर्ड जो शुरू हुई है, तबूक का तो वाक़या आ गया, लेकिन बाद वाली का सिलसिला तो कुरान में तो नहीं आएगा, वो तो हुज़ूर के बाद जंग लड़ी जाती रही। सबका मकसद क्या था? ताकि जुल्म का खात्मा हो जाए और अदल कायम हो जाए और सारी दुनिया में हो। ईरान भी आए थे तो क्यों आए थे? लियुख़रिजन नास मिन ज़ुलुमातिल जाहिलियत इला नूरिल ईमान व मिन जोरिल मुलूक इला अदलिल इस्लाम। 2 काम हैं, लोगों को अंधियारों से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाएं और बादशाहों के जुल्म से निजात देकर इस्लाम के अदल में लेके आएँ। ये इन 2 कामों के लिए ईरान भी आए हैं, इसी के लिए रूम भी गए। मालो दौलत समेटने तो नहीं गए थे,
وہ بعد کے مسلمان تھے جو مال و دولت سمیٹنے گئے تھے. محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگوں نے دنیا اگر فتح کیے تو مال و دولت سمیٹنے کے لیے نہیں کیے, لوگوں تک وہ امن کا پیغام پہنچانے کے لیے کیے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے. تو اس سورہ میں بتایا گیا کہ یہ حضور کا تو دین یہ ہے, ان کا مقصد بعثت یہ ہے, وہ اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں عدل قائم کریں. اب ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت وہ کر رہے ہیں وہ تمہیں کرنی پڑے گی. ایمان لانے کا حضور پر, اسلام لانے کا مطلب ان کی مدد کرنی پڑے گی. چنانچہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, جو ایمان لائیں ان پر, جو ان کی توقیر و تعظیم کریں, ادب و احترام کریں اور ان کی نصرت کریں, ان کی مدد کریں. ان کا ایک مشن ہے, اس کے لیے انہیں ان کی مدد کرنی ہوگی. تو ایک مطالبہ یہ تھا کہ جان مال کس لیے لگاؤ, محمد الرسول اللہ جس مشن کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں اس کی سربلندی کے لیے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دو. یہ ایک مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ایمان لاؤ حقیقی معنوں میں. دو ہی وہاں پہ ڈانٹیں پڑی تھیں, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ساتھ بتایا تھا کہ اس کے لیے آیات بینات ہیں جس سے کہ وہ ایمان آئے گا. اور دوسرا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو یہ جو دوسرا مطالبہ تھا انفاق کرنے کا تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے, اس کے حوالے سے جو تفصیل آئی ہے اسی ایک آیت کی, وہ سورہ صف ہے. اور جو پہلا مطالبہ تھا کہ ایمان لاؤ حقیقی ایمان, صحیح والا ایمان, اور اس کے لیے قرآن مجید کو بنیاد بناؤ, اس کا ساری جو تفصیل آئی ہے وہ اگلی سورت جو ہے سورہ صف کے ساتھ جو جڑی ہوئی سورت ہے سورہ جمعہ, اس میں وہ آپ میں مل جائے گا. تو یہ تو پہلی نشست میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تمہید میں نے اس کی باندھ دی ہے. اور یہ کہ یہ مضامین پہلے گزر چکے ہیں, تو بس اس وقت تو میں صرف کوشش یہ کروں گا, ارادہ اور خواہش یہ ہے کہ تیزی سے گزر جاؤں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ صورتیں خود ہی بھی پکڑ ہی لیتی ہیں, آگے نکلنے بھی نہیں دیتی. پہلی جو آیت ہے, اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے وضاحت کر دی ہے, تو پہلی آیت کا معنی کیا ہوگا؟ تسبیح کا تو ہم نے ذکر پڑھ لیا, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر شے تسبیح کر رہی ہے, جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو, تمہارا کام تسبیح سے بڑھ کر کچھ ہے. اور وہ یہ کہ تمہیں صرف تسبیح نہیں کرنی, تمہیں مال و جان بھی قربان کرنے ہیں. مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ می کھائی, ز خاکی بے شزاں کھائی, چنا خدرا نگہداری بہیں بے نیازی ہا, شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی. باقیوں سے خون نہیں چاہیے, تم سے خون بھی چاہیے, لگاؤ اس کو بھی میری راہ میں, بھاؤ خون اپنا. محمد رسول اللہ کا بہا ہے تو تمہارا بھی بہنا چاہیے. تو سبح للہ ما فی السماء, یعنی تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے اللہ کی, تو تم تو اشرف المخلوقات ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے, وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. تمہارا امتحان اس میں ہے جو سورہ حدید میں آیا تھا, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. پتہ لگے نا مدد کرتے ہو یا نہیں کرتے, اپنا سب کو لگاتے ہو یا نہیں لگاتے, سکے عاشق بنے ہوئے ہو یا واقعی عاشق ہو, اس کا تو پتہ لگے گا نا, سب قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے. چنانچہ اگلی آیت میں وہ بات آ گئی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان کے دعوے دارو, لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. ہم نے آسان والا معنی کر لیا ہے, خود گڑ کھاتے ہو تو بچے کو گڑ کھانے سے منع نہ کرو. یہاں اصل مطلب اس آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں, دعویٰ کرتے ہو اسلام کا, محمد رسول اللہ احد میں کھڑے ہیں, تم مدینے میں نعتیں پڑھ رہے ہو, تو کیوں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اسلام کا مطلب ہے اپنا تن من دھن, جیسے محمد رسول اللہ لگا رہے ہیں تم بھی لگاؤ, ان کی سنت پہ چلو نا, ان کی اتباع کرو. انہوں نے 2 پتھر باندھے ہیں, کم از کم ایک تو باندھو, تو کیوں اسلام کا نام لیتے ہو. چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا, یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کا یارہ ہے تو نام لو, نہیں ہے گھر بیٹھو. اس کا اسلام کا مطلب یہ ہے, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے غصے کو, اللہ کی بیزاری کو, اللہ کی نفرت کو بڑھکا دیتی ہے وہ شے کہ تم کہو وہ جو کرو نا. کافر دیکھیں دوزخ میں اوپر ہوں گے, یہ منافق اس سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ کہ مان کے نہیں کام کیا. ایک وہ جس نے مانا ہی نہیں, ایک وہ جس نے مان لیا اور اس کے بعد اس کے تقاضے نہیں پورے کیے. سورہ حدید میں ہم نے کیا پڑھا تھا, دوزخ میں کافر اور منافق اکٹھے ہوں گے, حالانکہ یہ کلمہ گو ہیں, حالانکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, حالانکہ انہوں نے بہت سے اور بھی نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں. اکٹھے کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ لما تقولون ما لا, اسلام کے سارے تقاضے کیوں نہیں پورے کیے. مشکل احکام آئے جہاں جان دینی تھی وہاں پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو, وہاں رک کیوں گئے ہو, اور کنارے کنارے کیوں عبادت کی ہے, بیچ منجار کے کیوں نہیں کودے ہو.
جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ہو کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ بیچ مندار کے کودنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے برعکس رویہ کیا ہوگا؟ ایک شخص وہ ہے جو کنارے کنارے رہتا ہے اور اس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو اس کا دوسرا رویہ ہوگا اللہ محبت کس سے کرتا ہے نا، سوال تو یہ پیدا ہوا نا، اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اس کے راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفن صفیں باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اتنی واضح بات ہے، پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ یعنی اگر تم یہ کرنے کے لیے نہیں تیار تو لما تقولون ما لا تفعلون کر رہے ہو، اور لما تقولون ما لا تفعلون پہ اللہ نفرت کرتا ہے، بیزار ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور یہ کرنے پر اللہ محبت کرتے ہیں۔ اتنی کلیئر بات ہے، اس میں تو کوئی متن صاف کھول کے بول رہا ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا، کبر مقتا عند اللہ کا ان تقولوا ما لا تفعلون کا۔ اور ہمیں وہ قصے کہانیاں شروع کر دی کہ وہ جو ہے بچہ جو ہے وہ گڑ کھاتا تھا تو وہ بزرگوں کے پاس مان لے گئی کہ آپ اسے گڑ کھانے سے منع کریں، تو انہوں نے کہا کل لانا، اور انہوں نے کہا کہ میں کل اس لیے کہا تھا کہ میں بھی کھایا کرتا تھا تو اب میں نے چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد اسے وصیت کر رہا ہوں۔ بھئی یہ تو کہانیاں ہیں، اصل بات جو ہے وہ آیت میں جو بیان ہو رہی ہے وہ کوئی اور ہے، اور یہ نامعقول بات ہے۔ ایک آدمی شراب پی پی کے اپنے گردے ختم کر چکا ہے، اب اسے چھوٹتی بھی نہیں، وہ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا کہ شراب بری ہے۔ معقولیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بے شک وہ پیتا ہو، دوسرے کو کہے بھائی شراب بری ہے۔ ایک آدمی سگریٹ پی پی کے جگر کے کینسر میں مبتلا ہو گیا، اب بھی نہیں چھوٹتا اس سے، وہ دوسرے کو بھی نہ کہے کہ سگریٹ پینا بری ہے۔ تو یہ تو نہ معقولیت اس میں کوئی جو ہے وہ اس کا دخل ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے ثابت ہے کہ آپ ایک برے کام میں ملوث بھی ہو تب بھی دوسرے کو تو منع کرو کم از کم۔ تو اصل معنی یہ ہے جو یہاں پہ آئے۔ پھر اس کی تاریخ سے مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے رہے، رسولوں کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن یہ تقاضے جب انہوں نے نہیں پورے کیے تو ان میں سب سے بڑی مثال بنی اسرائیل کے جو آگے ان کی تاریخ کے واقعات بیان کیے ہیں۔ فرمایا اذ قال موسیٰ لقوم، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا لما تؤذوننی، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس اذیت کو جوڑا ہے جا کے اس چیز کے ساتھ کہ انہوں نے موسیٰ پہ کوئی تہمت لگا دی تھی۔ اصل اذیت کون سی تھی؟ تہمت تو کسی ایک قارون نے لگائی ہوگی، اس کا بیڑا بھی اللہ نے غرق کر دیا ہے۔ پوری قوم نے کس بات پہ اذیت دی تھی؟ جب قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا، جب قوم نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا تو لڑ، تیرا رب بھی ساتھ جائے، وہ بھی لڑے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، آرام فرمائیں گے، خبریں لیتے رہیں گے، سنتے رہیں گے کہ جب تم جیت جاؤ گے تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے، نعرے مارتے ہوئے ہم بھی آ جائیں گے۔ تو اب اوپر والی آیات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا مسلمانوں، تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو موسیٰ کے ساتھیوں کا رویہ تھا، تمہیں لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ ایسے رویے سے اللہ بیزار ہوتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا۔ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، نساء میں پڑھا، توبہ میں پڑھا کہ جیسے توبہ میں تو بہت واضح آ گیا کہ جو محبت اللہ، جہاد اور رسول سے بڑھ کر اور چیزوں سے کرے، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تو ان کا کیا ہے؟ لا یہدی القوم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہی الفاظ یہاں ہیں، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سب لگانے کے لیے تیار ہو گئے تب اللہ ہدایت دے گا، سیدھی راہ پہ گامزن کرے گا اور ہدایت دے گا، جنت کی ہدایت دے گا، جنت میں پہنچائے گا۔ یہ نہیں کرو گے تو اللہ وہاں تک تو نہیں لے کے جائے گا، پھر کسی بھول بھلیوں میں کھو دے گا۔ جیسے سرایتی میں بنی اسرائیل انکار کر کے گھومتے رہے، تم بھی کوئی سرایتی میں گھومتے رہو گے، کوئی نیلی لائٹ کے پیچھے جا رہا ہوگا تو کوئی پیلی لائٹ کے پیچھے جا رہا ہوگا، اور کوئی پتہ نہیں کہاں سر جو ہے وہ ٹرول کر رہا ہوگا اور کوئی کدھر سر ٹکرا رہا ہوگا۔ ہدایت اللہ نہیں دے گا۔ فلما زاغوا، تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ جب انہوں نے منہ موڑا جہاد و قتال سے، اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جہاد کرنے سے جب انہوں نے انکار کیا، اللہ نے دل ٹیڑے کر دیے۔ اب ان کو اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے آ کے ان سے کہا، یہی تھے نا سب سے پہلے رسول موسیٰ علیہ السلام، آخری جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا یا بنی اسرائیل، ہے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں،
اس کی خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے والے کی تصدیق کرتا ہوں، بعد والے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور یہ کہ انہوں نے آ کے کہا کیا تھا، یہی کہا تھا کہ اللہ کے دین کا تقاضا یہ، حرام خوریاں چھوڑو، یہ جو تم نے سودی لین دین بیچ شہر بیت المقدس کے شروع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو ختم کرو۔ اور اس کے خلاف ان سارے مولویوں نے ان کو وصولی چڑھانے کا فتویٰ دے دیا۔ تو جب جب یہ بینات روشن ان کے پاس لے کے آئے، فلما جاءہم بالبینات، ان کے پاس بینات لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، ان کی پیدائش ہی اتنا بڑا معجزہ، بن باپ کے پیدا ہوئے، اور بچپن میں انہوں نے گفتگویں کی، تو انہوں نے قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، واضح طور پہ جادو ہے۔ وہی بات جو فرعون نے کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر۔ تو خود یہودیوں نے، جو مسلمان ہیں، تو رات کے ماننے والے ہیں، بیت المقدس کے مجاور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو، خود دیندار ہیں، چوہے دینداروں والے پہنے ہوئے، داڑیاں دینداروں والی رکھی ہوئی، تقوی والی شکلیں ان کی بنی ہوئی، اپنے تئیں سمجھتے بھی ہیں کہ موسیٰ کے دین پر ہیں، لیکن جو وقت کا رسول ہے اسے کہہ رہے ہیں جادوگر ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَيُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور جبکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو جو جان بوجھ کر یہ روش اختیار کریں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دو چیزیں آ گئی نا، ایک یہ ظالم، ایک فاسق۔ جب قوم اس مطالبے سے انحراف کر لیتی ہے جس کے لیے کہ اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے، اس سے جب انحراف کر لیتی ہے، دو طبقات وجود میں آتے ہیں، ایک طبقہ فاسقوں کا ہے، ایک طبقہ ظالموں کا ہے۔ یہ فاسقوں کا طبقہ کون ہے؟ یہ عوام الناس ہے، یہ کہنے کو شریف ہوتے ہیں، حقیقت میں تو یہ بھی پورے جو ہیں پورے ہوتے ہیں اندر سے، فسق و فجور تو سارا ان کے یہاں ہوتا ہے، اور ظالم طبقہ ان کے اہل علم کا ہوتا ہے، جو چند ٹکوں کی خاطر حق چھپا لیتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے حق کیا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، مفاد یافتہ طبقات کی خوشنودی کی خاطر حق کو دبائیں گے، مصلحت سے کام لیں گے، اسے چھپا کے رکھیں گے، یہ ظالم طبقہ ہے۔ یہ ابو الفضل اور فیضی جو ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے پھر علامے بنتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھانا۔ یہ جو جھوٹے دیندار بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے دین کا بہروپ بھرا ہوا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے چوغے جو ہے چڑھائے ہوئے ہیں، اور یہ کہ خرقے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہیں وہ ریاکاری کے خرقے، بقول علامہ اقبال کے، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، حقیقت میں یہ خود بنیے ہیں، دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر جو حقیقی دین کے مقابلے میں سازشیں کرتے ہیں۔ حضرت مسیح کے خلاف کس نے سازشیں کی، اور محمد رسول اللہ کے خلاف کس نے سازشیں کی؟ وہ یہودی علماء تھے، یہودی ساہوکار تھے، یہودی جو ہے ان کے جو بنے ہوئے تھے بڑے درویش، وہ تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے، اور یہ آگے بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، بے افواہہم، اپنی منہ کی پھوکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، واللہ کرہ الکافرون، خواہ ان کافروں کو یہ بات کتنی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اور یہ کافر اس معنی میں، یہ تو تورات کو ماننے والے تھے، کافر کیوں تھے؟ حقیقی کافر ہیں، بے شک اوپر چھڑی جو بھی چڑھی ہوئی اندر سے صحیح معنی میں اللہ کے دشمن ہیں، یہ ظالم ہیں۔ یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر، یعنی قرآن مجید دے کر، جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کتاب بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، اور یہ بینات پر بھی مشتمل ہے، یعنی ایمان کے حقائق بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ والدین الحق، اور سچا دین، یعنی جس میں کامل حقوق کے بدلے، فرائض کے بدلے میں حقوق ملتے ہیں، یعنی عدلے کا بدلہ جس میں پورا ہے، سچا دین یا سچے کا دین، الحق کا دین دے کر، اللہ کا دین، اللہ کے عدلے کا بدلہ جو پورا پورا ہے، عدل کے مطابق اور انصاف کے مطابق ہے، اس کو بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو پورے زندگی کے اوپر غالب کر دیں، زندگی کا کوئی گوشہ اس دین حق سے باہر نہ رہ جائیں، صرف مسجد میں نہیں، کچہری میں بھی، اور صرف کچہری میں نہیں، عدالت میں بھی، اور صرف لوور کورٹ میں نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی، اور صرف کورٹس میں ہی نہیں، پارلیمان میں بھی، اور اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے تسلیم کر لیا جائے، اس لیے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو کتنی ناگوار نہ ہو یہ بات۔ اب اوپر کافر کہاں، نیچے مشرک کہاں؟ یہ کون سے مشرک ہیں؟
ایک شرک جو بھی شرک ہو، بتوں کا ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو، اس کے پیچھے مالی مفادات جمع ہوتے ہیں. مجاور جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ اس کی دیہڑی لگ رہی ہوتی ہے. جو آپ چندے ڈالتے ہیں تو کون کھاتے ہیں؟ وہ جو قبر والا کھاتا ہے. اس کی تو بلاؤں کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ کس نے کتنے ڈالے ہیں. وہی جو ہم بڑے بڑے پیٹو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جدید دور کے مشرک کون ہیں؟ وہ مفاد یافتہ طبقات ہیں. ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ عدل ہو جائے اور انصاف ہو جائے. وہ کبھی یہ پسند کریں بھی گی نہیں. کل میں نے آپ کو بتایا سرمایہ دار کب چاہے گا کہ یہ انصاف کا نظام آ جائے؟ جاگیردار کب چاہے گا کہ یہ انصاف کا نظام آ جائے؟ وڈیرے اور سردار اور خان کب چاہیں گے کہ یہ انصاف کا نظام آ جائے؟ تو ان کو اگر ناپسند بھی ہو تب بھی یہ انصاف کا نظام لانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو اب جو حضور کے ساتھ جڑا ہے اس نے ان کے اس کام میں ہاتھ بٹانا ہے یا نہیں؟ یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہے گا کہ جاؤ آپ یہ کام کرو تو میں تو آپ کی نعتیں پڑھوں گا؟ یہ تو کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ حضور سے کون سی وفاداری ہے؟ لہذا اگلی آیت آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. یعنی یہ تجارت کیے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچو گے. ویسے میں بھی آپ کو بتاؤں قرآن کے علاوہ آپ کو اور کوئی بتائے گا بھی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کو چھپاتے ہیں گمراہ نہ ہو جائیں. تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہوں کو سلام کرو. ہدایت کا مطلب یہ سارے گمراہوں کو اچھا کہو. جو اللہ کا دشمن ہے اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا، یہ ہدایت ہے آج کل کی ہدایت. اپنی راہ لو، اپنی قسمت پہ خوش رہو، راضی رہو. قرآن ہدایت کسے کہتا ہے؟ جب تک دو کام نہیں کرو گے کوئی نجات ہی نہیں ہے تمہاری. وہ تجارت نہ بتاؤ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، یعنی نہیں کرو گے تو نہیں بچو گے. تو کیا کریں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وہی سورہ حدید والی بات آ گئی ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. تو یہاں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، سودا بس دست بدستی ہیں. یہ اللہ نے جو مال دیا، جان دی، یہ لگانا پڑے گا اللہ کی راہ میں. اور یہ کہ ایمان لانے کا مطلب کہ بات کس سے کی؟ ایمان والوں سے کی. ایمان لاؤ کا کیا مطلب؟ اللہ پر توکل کرو، اللہ سے پہ بھروسہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، اللہ کا یقین رکھو، تمہارا ساتھ دے گا. اس کے اوپر ایمان تمہارا متزلزل نہ ہو جائے. تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو شعور رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پھر ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل کرے گا. تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان گھروں میں مساکن، مسکن کی جمع ہے کہ جو ہوں گے ان باغات کے اندر کہ جہاں رہائش بھی ہوگی. ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، لیکن تمہیں یہ پیارا ہے کہ دنیا میں جلدی سے فتح بھی مل جائے اور اللہ کی مدد بھی آ جائے. آدمی تو یہی چاہتے ہیں نا، جلدی سے دین قائم ہو جائے. تو تم یہ پسند کرتے ہو، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں تمہیں جنت مل جائے. اور جنت ملے گی قربانی دینے سے، اللہ پر ایمان یقین محکم رکھنے سے، اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے اور لٹا دینے کے نتیجے میں جنت ملے گی. جنت اتنی سستی شے نہیں ہے. بیریا ٹاؤن میں گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگانی پڑتی ہے. تو جنت اتنی بڑی جو ہے تمہیں ایسے ہی بس تسبیح پڑھنے سے مل جائے گی. اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا، زندگی کھپانی پڑے گی اور لگانی پڑے گی، تب جا کے جنت بھی ملے گی. وبشر المومنین، اور دنیا میں بھی کامیابی کی بشارت ایمان والوں کو دے دیجئے. اب آخری آیت ہے اور اس میں آپ دیکھیے مطالبہ کیا آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ نے ہم کو سورج کو تو نہیں دھکا لگوانا ہم سے، یا ہم سے چاند چلوانا ہے اللہ نے، وہ چل نہیں رہا. کس کام میں اللہ کو مدد چاہیے؟ یہ دین کی اقامت کے کام میں اپنا تن من دھن لگاؤ. یہ اللہ کہہ رہا مدد ہے مجھے. جیسے وہاں کہا تھا سورہ حدید میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یہ اعزاز کے لیے. کون اللہ کا مددگار بنے گا؟ یہ تمہارا امتحان ہے کہ مددگار بنتے ہو یا نہیں بنتے. اور یہ تم سے نہیں ہے مطالبہ. یہی بات تھی جو کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، عیسی ابن مریم علیہ السلام نے بھی حواریوں سے یہی کہا تھا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے اس کام میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار.
فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا تھا، وکفرت طائفہ، دوسرے نے انکار کر دیا تھا، نہیں مانا تھا، منکر ہو گیا تھا، مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا، تو جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کی مدد کی، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، تو وہی غالب ہو گئے۔ 300 سال کے بعد ہی غالب ہوئے، لیکن بہرحال پھر جو عیسائی غالب ہوئے ہیں تو آج تک یہودیوں کے اوپر غالب ہی چلے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب یہ دوسری جو صورت ہے سورہ جمعہ، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو پہلا مطالبہ تھا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے لیے هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ جس نے اپنے بندے پہ آیات بینات اتاری ہیں۔ تو یہ آیات بینات کے حوالے سے جو ہے یہ سارا جو سورہ جمعہ میں سارا مرکزی مضمون یہی ہے، اور اس کا تعلق جو سورہ صف کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے مددگار بنے یہ کیسے تیار ہوں گے۔ دیکھیں نا، مدد کے لیے اونٹ تو بنی اسرائیل بھی گئے تھے، مصر سے چلے تھے، لیکن جب مرل آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ مدد حضرت حسین کو دینے کے لیے کوفیوں نے بھی خط لکھ دیے تھے، لیکن جب مشکل پڑی تو پیچھے ہٹ گئے، یو ٹرن لے لیا۔ تو یہ یو ٹرن جو ہے یہ تو پھر آدمی جب مشکل پڑتی ہے تو لے ہی لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو ڈٹ جائیں، جم جائیں، جان جائے تو جائے، یو ٹرن نہ لیں، وہ کیسے تیار ہوں گے؟ وہ صرف قرآن تیار کرے گا۔ اگلی صورت ساری جو ہے آپ دیکھیں گے قرآن کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس میں وہی تسبیح کا ذکر ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، اور ان صفات میں اللہ کا بادشاہ ہونے کا ذکر بھی آیا ہے۔ الملک بادشاہ ہے، القدوس بادشاہ وہ جو پاک ذات ہے، العزیز زبردست ہے، چھایا ہوا ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا قابو ہے، زبردست، الحکیم حکمتوں والا ہے، اس کا جو جبر ہے، زبردستی ہے، وہ اس کو یعنی جسے کہتے ہیں نا اس کے نتیجے میں کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ وہ اس کا جبر چلتا ہے۔ اگلی آیت میں وہ جو مرکزی مضمون ہے وہ آ گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ جس نے بھیجا رسول امیوں میں سے جو انہی میں سے ہے، امیوں میں رسول بھیجا جو ان میں سے ہی ہے، مراد بنی اسماعیل، یتلو علیہم آیاتی۔ اب دیکھیے وہ رسول کیا کرتے ہیں، ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے۔ یہ 3 مرتبہ یہ آیت اس سے پہلے آ چکی ہے، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں، اور یہاں پھر 4تھی دفعہ آ رہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر وہ انقلاب پیدا کیسے کیا، افراد کیسے بدلے، کیسے لوگوں کی اندر کی دنیا بدل گئی۔ معاشرے میں تبدیلی آتی ہے افراد کے بدلنے سے، تو افراد کیسے بدلے گئے؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو وہ در حقیقت قرآن مجید کا کڑکا تھا نا۔ کل ہم نے نہیں پڑھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جو پہاڑ کو توڑ دے تو وہ عرب کی زمین نہیں ہلائے گا۔ تو یہ محمد الرسول اللہ ہیں جو ان آیات بینات کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے کان کھولتے ہیں، اور وہ آیات بینات پڑھنے کے نتیجے میں وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام سنا جائے اور پڑھا جائے، دل پر اثر نہیں ہوگا۔ یہاں تو لوگ قوالی سنتے ہیں اور حال پڑ جاتا ہے، تو اللہ کا کلام سنیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کی زبان میں ہوگا تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ان کی جو جسموں پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور تزکیہ نام کس شے کا ہے؟ ایمان، اللہ پر محکم، اللہ کی یاد کا رہنا، اور وہ اللہ کی محبت کا ہر شے کے اوپر غالب ہو جانا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ آپ قربان کب کریں گے؟ جب لالچ نکلے گا دل سے تو کریں گے نا، مال کی محبت نکلے گی تو کریں گے، اللہ کی محبت غالب آئے گی تو کریں گے، جان تب لگائیں گے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، مال کی محبت نکال دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بزدلی نکل جاتی ہے، کم ہمتی نکل جاتی ہے، وہ پختہ ہو جاتے ہیں، ان کی خودی کی تعمیر ہو جاتی ہے، اب وہ پکے ٹھکے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچے نہیں رہتے۔ ان کو پکانے کا عمل ہے تزکیے کا عمل۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ کیسے پکے ہیں؟ آیات نے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جسم اگر انگاروں پہ ہے تو وہ اس پر مطمئن ہے، اور گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں تو احد ان کے اندر سے نہیں نکلنا ہے۔ تو یہ تبدیلی کون لے کے آئے ہیں؟ یہ پکنا ہے، یہ مضبوطی، ارادے کی مضبوطی، یہ ثم استقاموا۔
اور گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جانا اور جسم پھڑوانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ سب سے بڑا تزکیہ یہ ہے۔ اب ویسے تو آدمی ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، اسے فرشتے بھی نظر آنے لگے ہیں، لیکن اپنی غار سے باہر ہی نہ نکلے جان بچانے کے لیے، تو یہ تزکیہ ہے؟ یہ کون سا تزکیہ ہے؟ یہ تو کوئی دھوکہ ہے، یہ تو کوئی فریب ہے جس کو کھائے ہوئے ہیں۔ نکل کر وہ ادا کر رسم شبیری، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے، تو یہ تزکیہ کرتے ان کا، اور یہ تزکیہ سوائے قرآن کے اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا، جو انسان کو بادشاہوں کے مقابل لا کے کھڑا کرے، جو انسان کو قربانیاں دینے کے لیے تیار کرے، جو انسان کو معاشرے سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کرے، یہ صرف قرآن پیدا کر سکتے ہیں۔ اور قرآن ہی امت کے اندر سے نکل گیا، اسی لیے کبھی تاتاری آ کے چڑھ گئے اور کبھی جو ہے وہ انگریز چڑھ گئے، اور کہیں جو ہے آج دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ باقی وہ والا تزکیہ تو پھر یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ صوفی آدمی ہو تو اسے کیا اگر فرق پڑے گا اس سے کہ بادشاہ عباسی ہے کہ بادشاہ تاتاری ہے؟ یہ تو دنیا مردار ہے، اب مردار کو گھسیٹنے کے لیے تاتاری آئیں یا مسلمان آئیں، صوفی صاحب کو اس سے کیا غرض ہے؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے لیے۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب مطلب احکام، اور حکمت ان احکام کی جو ریشنل ہے، جو احکام اللہ نے کیوں، اس کی وزڈم کیا ہے، اس کی دانائی کیا ہے، کیوں وہ احکام اللہ نے دیے ہیں، یہ ساری تعلیم محمد الرسول اللہ کس ذریعے سے دیتے ہیں؟ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہی ہے۔ یعلمہم الکتاب بھی تو قرآن ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی بھی قرآن ہے، اور حکمت کا سب سے بڑا خزانہ بھی تو قرآن ہے، قرآن حکیم ہے۔ تو ایک ہی شے رہے گی، یہ یزکیہم، تو وہ کسی خفیہ طریقے سے تو نہیں کرتے نا، وہ بھی قرآن مجید ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ شفاء لما فی الصدور ہے قرآن، خود اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ۔ اور یہ کیا ہے، اس کی کیا کیا صفات ہیں؟ ان میں سے ایک یہ بھی ہے شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، دنیا کی محبت اور تعصبات اور عصبیتیں، جاہلی عصبیتیں، یہ سارے جو چیزیں ان کے اندر تھی، الد الخصام، لڑاکو لوگ، جھگڑنے والے، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو اس قوم کو مہذب کس شے نے بنایا؟ تہذیب کس نے سکھائی؟ ان کا تزکیہ کس نے کیا؟ یہ محمد رسول اللہ نے کیا، اس سے پہلے وہ گمراہ تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور آخر والے یعنی غیر اجمی، غیر عربی، وہ اس میں ایرانی ہوں، ہندی ہوں، رومی ہوں، ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان میں سے ہو جائیں گے۔ لما یلحقوا بہم، جب ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ کیوں ان سے کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ دین ہے محمد عربی کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ذریعے سے عرب رواج کے اندر، عرب رسومات کے اندر جو غلطیاں تھیں ان کو صاف کر دیا گیا۔ تو باقی یہ عرب کلچر ہی ہے، ہمارا دین جو ہے یہ عرب کلچر ہی ہے۔ تو جو ہندی مسلمان ہوگا وہ بھی عرب کلچر اڈاپٹ کر لے گا، سنت رسول پہ چلے گا یا نہیں چلے گا، تو عرب کلچر میں آ جائے گا۔ جو ایرانی کرے گا وہ بھی عرب کلچر میں آ جائے گا، ایک نسل نہیں تو دوسری نسل، دوسری نسل نہیں تو تیسری نسل میں۔ تو آخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ بھی ان میں سے ہو جائیں گے جب ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، ایک ہی سانچے میں ڈل جائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اصل فضل ہے جس سے وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ فضل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور فرمایا اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ کا آپ پر بڑا ہی فضل ہوا ہے۔ آپ کی کوٹھیاں تو نہیں تھیں، آپ کی جائیدادیں تو نہیں تھیں، آپ کے کاروبار تو نہیں تھے، آپ کوئی بہت مالدار انسان تو نہیں تھے عرب کے، کون سا فضل ہوا تھا؟ اللہ نے آپ کو قرآن مجید جو دیا ہے یہ سب سے بڑا فضل۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اسے بہت بہتر دولت ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دورائیاں جاننے والی عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اور اس وجہ سے آپ کی چیزیں، آپ کی نگاہیں آگے نہ اٹھیں جو ہم نے دنیا والوں کو جو مال و دولت دیا ہو اس کی طرف، ہم نے اس سے بڑی دولت آپ کو دی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے ایک اہل کتاب کی، سنائی ہمیں جا رہی ہے۔ ان کو تورات دی تھی، ہمیں قرآن دیا، تو ان کی بات سنتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھیے گا۔
فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو تورات اٹھائے گئے، یعنی تورات کے وارث بنائے گئے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اٹھائی نہیں، پھینکی تو آج بھی نہیں ہے، آج بھی تورات کو مانتے ہیں، اٹھائی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تقاضے نہیں پورے کیے، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پہنچایا نہیں، اس کو لے کے بیٹھ گئے خزانے کے سانپ بن کر۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان کی اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ بڑی پیاری مثال دی، وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیے، کس لیے دیے؟ آپ کوئی گدھے کے اوپر جتنی بڑی لائبریری لاد دیں، افلاطون کی ساری کتابیں اس کے اوپر رکھ دیں، ارسطو کی بھی ساتھ ہی رکھ دیں، سقراط کی بھی رکھ دیں، اس سے گدھا اتنا مہذب ہو جائے گا کہ دولتی نہ مارے۔ یہ وہ کتابیں اوپر رکھنے سے وہ ہاں ہاں نہیں کرے گا، وہ جو شور مچاتا ہے، اس کی عادت نہیں بدلے گی۔ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب اور اس قوم کا کردار نہ بدلے، اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بلکہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والی قوم ہے اس کی مثال اس سے زیادہ بری ہے۔ گدھے کا تو فہم ہی نہیں تھا، یہ تو فہم و فراست رکھنے کے باوجود اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے اور یہ دنیا کے پیچھے، اس سے زیادہ بری مثال ہے یہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی دولت ان کے پاس ہو اور اسے چھوڑ کے وہ دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ گئے ہوں، ایسے ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل ہدایت تو کتاب میں تھی، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو وہ جو تصور ہے اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کے لیے آپ نے وہ جو گلٹی کانشیس ہے نا کہ کیا ہوگا ہمارا، اس کی تسلی کا بھی تو کوئی سامان کرنا تھا۔ وہ کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ ہم بخشے بخشائیں۔ جو انہوں نے بھی سوچا بخشے بخشائیں، ہم بھی یہی سوچتے ہیں بخشے بخشائیں۔ کھا رہے ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ہو ہی جائے گا۔ تو فرمایا کل یا ایھا الذین ھادوا، نبی ان یہودیوں سے کہیے، ان زام تم، اگر زوم تمہارا یہ ہے، تمہارا خیال خام یہ ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے بڑے ولی ہو، بڑے دوست ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، چہیتے ہو، پیارے دلارے ہو، من دون الناس، باقی سارے لوگوں کو چھوڑ کر۔ یہاں بٹوین دا لائن کیا ہے؟ اللہ کو سارے لوگ ہی پیارے ہیں، تم کوئی خاص طور پہ پیارے نہیں ہو، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ باقی سارے گھٹیا ہیں، تم بڑی اعلیٰ نسل کے پیدا، اللہ نے کوئی اسپیشل بریڈ پیدا کی ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، محبوب سے ملنے کا دل کرتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد ملاقات ہوگی تو موت کی تمنا کرو نا، اگر تم سچے ہو تو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو ان کی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے انہیں خوب پتہ ہے اپنی بدماشیوں کا اور اپنی نالائکیوں کا، خوب جانتے ہیں اس کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ آئی، کتاب چھوڑنے کی جگہ پہ ڈھکوسلے آ جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کتاب چھوڑتے ہیں تو عقائد کی دنیا میں پھر بھونچال آتے ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں، اور ایسے عقیدے آ جاتے ہیں جو بے عمل کر دیتے ہیں۔ بخشے بخشائیں تو اب کوئی زور کیوں لگایا، محنت کیوں کرے گا، جہاد کیوں کرے گا؟ وہ جو پچھلی صورت میں آیا تھا نا کہ جہاد کیے بغیر نجات نہیں، تو نجات نہیں کا خوف ہوگا تو جہاد کرے گا نا۔ نجات اگر ویسے ہی ہے تو جہاد کوئی کیوں کرے؟ پھر مال کیوں لگائے، جان کیوں لگائے، عہدہ کیوں چھوڑے، کیریئر کیوں برباد کرے، اپنی ACR کیوں خراب کروائے، دور تبادلہ کیوں کرائے، پھر ٹیسی مارے گا، خوشامد کرے گا، لوگوں کی جو مٹھی چاپی کرے گا، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاؤں دھو کے پیے گا، سر پہ بٹھائے گا، اور یہ چاہے گا کہ بس سارا چلتا رہے، اور اس کی جگہ کوئی ہندو کل آ گیا تو اس کا بھی یہی کام شروع کر دے گا۔ اپنی انا اور خودی مارے بغیر تو کسی کے لیے بھی یہ خوش آمدیں نہیں ہو سکتی نا، یہ ٹیسیاں نہیں ماری جا سکتی، یہ خوش آمدیں نہیں کی جا سکتی، یس باس نہیں کیا جا سکتا، باس از آلویز رائٹ۔ یہ تصور ایک قرآن پڑھنے والا طالب علم، اس کا یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مکروہ ترین تصور، تو پھر نمرود بھی رائٹ؟ اگر یہی حق ہے تو نمرود از آلویز رائٹ، فرعون آلسو رائٹ، تو پھر غلطی ہو گئی نا موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی۔
تو جو قرآن پڑھے گا تو وہ تو کسی نمرود کو درست نہیں مان سکتا، وہ کسی فرعون کو درست نہیں مان سکتا، اور آج کے کسی فرعون اور نمرود کو بھی درست نہیں مان سکتا، اور نہیں مانے گا تو حشر وہی ہوگا جو ابراہیم کا ہوا، جو موسیٰ کا ہوا، جو مومن آل فرعون کا ہوا، جو اصحاب کہف کا ہوا، پھر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ اور یہ کیوں کرے جب اسے معلوم ہے میں نے ویسے ہی جنت میں چلے جانا ہے؟ تو پہلی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جنت مفت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کتاب چھوڑتے ہیں اس کے بعد جنت آپ کو بغیر کوئی ٹکا لگائے مل جاتی ہے، یہ پہلا خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت تو مل ہی ملائی ہے۔ اگلی بات سنیے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، موت تو وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، دنیا مرنے کے لیے تو نہیں بنائی ہوتی۔ میں نے اپنا آپ انویسٹ کیا ہے دنیا میں، باغ یہاں لگایا ہے، کھیت یہاں پہ ہیں، مکان یہاں تعمیر کیا ہے، تو مرنا کیوں چاہوں گا؟ مرنے کی خواہش ہوتی تو یہ کرتا، یہ تو رہنے کے لیے کیا ہے۔ اب موت آئے مجھے چھین کے لے جائے تو لے جائے، میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں کوئی اور وجہ بن جائے، کوئی مایوسی ایسی ہو جائے، خودکشی کرنی پڑ جائے، وہ تو پھر کوئی دنیا ہاتھ سے نکلے گی تو آدمی جائے گا۔ موت تو وہ ہے کہ جس سے تم بھاگتے ہو، فرار ہوتے ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو وہ تمہیں مل کے رہے گی، دوڑو جتنا دوڑنے ہو وہ آگے مل جائے گی تمہیں۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی جناب میں جو چھپے اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ پھر تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ مفادات نہیں قربان کر سکتے تو وہ بتائے گا۔ ویسے تو تم نے کہانیاں تو بڑی بنائی ہوئی تھی۔ یہ جہاد اور اقامت دین فرض عین حکمرانوں پر ہے، حکمران نہ کریں تو علماء کرام پر ہے، اور وہ بھی نہ کریں تو ہماری ذمہ داری تو صرف ان کو تو متوجہ کر دینا کیا ہے۔ اب متوجہ کرنے سے ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ ساری ایکویشن کیوں بنی ہے؟ آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، وگرنہ یہ آپ کے ہر مومن جس کے دل میں ایمان ہے۔ اصحاب کہف کوئی حکمران تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کوئی حکمران تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی حکمران تھے۔ جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ کو بادشاہ مانا ہے اس کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بات کرے۔ نہیں تو پھر یہی بہانے بنا کے آدمی جان چھڑا لے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی نے، یہ یہودیوں کی کہانی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کہانی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ تم پر اقوام غیر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہم تھوڑے سے ہوں گے، اتنے کم ہوں گے کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں تم بہت ہو گئے، آج ہم 1.5-2 ارب ہیں، پتہ نہیں ہو سکتا 2 ارب ہوں۔ تو پھر تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی صحابہ کو کہ یہ کیا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا یہ بیماری کیا ہے؟ کہا یہ ایک بیماری ہے، وہن بیماری ہے، وہ لگے گی تمہیں۔ پوچھا مل وہن ہو یا رسول اللہ، یہ وہن کیا بلا ہے؟ فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، موت کی نفرت۔ یہ جس کے دل میں یہ آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، موت سے جو ہے وہ بھاگنا آ گیا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی قوموں کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، پھر سٹینڈ نہیں لے سکتا، پھر یو ٹرن پر یو ٹرن، اور نتیجہ وشیس سرکل ہے، وہ اسی ایک دائرے میں گھومتا رہے گا۔ یو ٹرن کا دائرہ ہے جس کے اندر وہ چکر کھاتے رہے گا۔ آپ اپنی ساری پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، مارشل لا سے جمہوریت سے مارشل لا سے جمہوریت تک کا سفر ہے سارا۔ دو کوئی بیچ میں آئیں گے جمہوری بچہ جمہورے، ان کا تھوڑا کھیل تماشا ہوگا، پھر مارشل لا، پھر جب بچے جمہورے، پھر کھیل تماشا، پھر مارشل لا۔ یہ ہمارا سارا دائرے کا سفر ہے جو اب اختتام پذیر ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ کہانی ہے ساری، اور یہ ساری مفادات کا کھیل ہے، اور دنیا کی محبت ہے کہ ہم اپنے یہ سارے، ظاہر ہے یہ ہم نے جو سوسائٹیاں بنائی ہیں یہ مرنے کے لیے بنائی ہیں یار، یہ جنگیں لڑنے کے لیے بنائی ہیں، یہ تو آرام سے رہنے کے لیے بنائی ہے۔ کل جنگ ہو سارا کچھ تباہ ہو جائے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کوئی نہیں یار، خیر ہے، افغانستان جاتا ہے دے دیتے ہیں، طالبان سے جان چھڑانی ہے چھڑا لیتے ہیں، کشمیر بھی کل دینا پڑا تو ظاہر ہے مشکل ہے کیا ہے، اور کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ IMF کا اگلا پروگرام لانے کے لیے اگر ایٹم بم دینا پڑا تو زندہ ہوں گے تو ایٹم بم چلائیں گے نا، مر گئے تو کون چلائے گا؟ بھوکے مر گئے تو کون چلائے گا؟ تو معقولیت کا تقاضا یہ ہے کہ پستول تھا جان حفاظت،
دے کے جان بچا لی. تو یہ بزدلی در حقیقت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے. یہ یو ٹرن انسان کے اندر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا، یہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا، وہ جو خفیہ مشاورتیں اور نجوے اور یہ سارا در حقیقت یہ اس کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اصل مصیبت یہ ہے. اور اسے جو سورہ صف میں بیان کیا تھا نا، سورہ حدید میں، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے. یہ جو جمعے کی نماز ہے، آپ اس نماز کو دیکھیں، اس میں خطبے 2 اضافی ہیں اور رکعتیں 2 کم ہو گئی ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے میں 2 رکعتیں ہیں. اصل اہمیت خطبے کی ہے. اس خطبے کو کہا جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کی ذکر کی طرف. یہ خطبہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اللہ کی یاد دہانی کے لیے، ایمان پیدا کرنے کے لیے. اب وہ ہر دفعہ مجھے بھی وہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ نماز میں پاؤں سیدھا رکھنا ہے کہ لمبا رکھنا ہے کہ یوں کھول کے رکھنا ہے کہ لٹا کے رکھنا ہے. جمعہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. جمعہ ہے اصول کی بات سمجھانے کے لیے. اس کے بعد جس کے اندر وہ چنگاری جاگ جائے، وہ مسئلے جا کے خود معلوم کرتا پھرے گا کہ کون سا کیا کیسے کروں. جیسے حضور کے پاس بھی انفرادی طور پہ لوگ آ جاتے تھے، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن ماذا ينفقون. یہ تو سارا جس کو جو شوق ہوگا وہ آ کے پوچھتا رہے گا. اجتماعی تعلیم تو اصول کی ہوگی، توحید کی ہوگی، رسالت کی ہوگی، آخرت کی ہوگی، دینی فرائض کی ہوگی، بڑے بڑے جو فرائض ہیں ان کی طرف دعوت کی ہوگی. تو اس کی طرف دوڑو. اور یہی بات حدیث میں آئی ہے، جو 3 جمعے نہیں پڑھے گا تو اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ وہ فرائض دینی مستحضر رہیں گے تو انسان جدوجہد کرتا رہے گا نا. وہ آیات قرآنیہ اس کے سامنے پڑھ کے ایمان تازہ ہوتا رہے گا تو نفاق سے بچا رہے گا، وگرنہ نفاق کی طرف چلا جائے گا. اب بڑی پیاری بات ہے، آپ دیکھیں جو پہلی آیت تھی وہ کیا تھی. پہلی آیت تھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک قدوس اور عزیز اور حکیم. 4 باتیں تھیں اللہ کی. اس سے آگے حضور کے 4 کام تھے. یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 کام تھے. وہ 4 صفات سے ان 4 کاموں کا تعلق دیکھیے. وہ اللہ بادشاہ ہے، الملک ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس بادشاہ کی جو آیات ہے محمد رسول اللہ پڑھ کے انہیں سناتے ہیں. وہ القدوس ہے، پاک ہے، یزکیہم، یہ انہیں پاک کرتے ہیں. اور اس سے آگے العزیز ہے، زبردست ہے، اس کے کمانڈمنٹس ہیں. کتاب، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے. جو اس نے چیزیں فرض کی ہیں بطور زبردست ہونے کے، العزیز کی فرض کی ہوئی چیزیں ہیں. الحکیم ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دیتے ہیں. تو وہی 4 چیزیں گویا وہ پڑھتو آ رہا ہے حضور کی تعلیمات کے اندر. ان کا یہ تعلیمات حضور پہلے تو فردن فردن دیتے تھے، مکے میں فردن فردن دے رہے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے یہ 4 جگہ پہ مدنی قرآن میں آئی ہے. 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، 1 دفعہ سورہ آل عمران میں، 1 دفعہ سورہ جمعہ میں. تو مدینے میں آ کے یہ جو جمعے کا نظام بنایا گیا ہے، جب لوگ زیادہ ہو گئے، اب ایک آدمی کو تو وہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. اب لوگ زیادہ ہو گئے، ان کو جمعے میں بلاؤ. اور یہ جو آپ کے امور 4 گانا ہیں تربیت کے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جمعے کے 2 خطبوں میں یہ کام کرو. یہ تھے اس لیے ہم نے وہ ان کو فرقہ واریت کی جنگ کے جو ہے ذرائع کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. اصل یہ 2 خطبے تذکیر بالآیات، آیات کے ذریعے سے تذکیر کرنے کے لیے، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے لیے تھے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، دنیا کے معاملات ہیں، انہیں چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم شعور رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد رکھو. اب دل میں یاد رکھو. پہلے وہ تھا جو آپ نے سنا، کان سے سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں نا. کام کر رہے ہیں، کوئی دکان پہ، کوئی ریڑھی جو ہے چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اپنی پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یہ کام ہو رہا ہے، فضل اللہ کا تلاش ہو رہا ہے. اس میں بھی دل اللہ کی طرف رہنا چاہیے. دل جو ہے، ہاتھ جو ہے وہ کار کی طرف، کام کی طرف ہیں، اور دل اپنے اللہ کی طرف، یار کی طرف ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم
تمہاری فلاح ہو، تمہاری تربیت ہو، تم پکے بن جاؤ، پختہ ہو جاؤ. وہ جو سورہ صف کا مشن ہے انصار اللہ بننے کے قابل بن جاؤ. یہ ٹریننگ ہے جس سے گزر کے انصار اللہ بن سکتے ہو، وگرنہ دعویٰ تو کر دو گے اور اس پر عمل نہیں کر سکو گے. لما تقولون ما لا تفعلون اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی انصار اللہ کا نعرہ تو لگا دیتے ہیں، انصار اللہ بن نہیں سکتا کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ ہے اصل میں سورہ جمعہ یہ بتا رہی ہے کہ افراد کیسے تیار ہوں گے جو اس کام کے لیے کھڑے ہوں گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور جب انہوں نے دیکھا کسی تجارت کو، سودے کو بک رہا تھا، کوئی وہاں تو دکانیں تو نہیں ہوتی تھی نا، کوئی قافلہ آیا انہوں نے ڈھول پیٹا یا کوئی جو بھی انہوں نے ساز بجایا جس سے پتہ چلا کہ جی تجارتی قافلہ آ گیا ہے، بھاگ کے لوگ جاتے تھے تاکہ اپنی ضرورت کی چیزیں لیں. تو پہلے جو ابتدا میں جمعہ ہوتا تھا، جمعہ نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، جیسے عید میں ہوتا ہے. تو لوگ نماز پڑھ چکے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، تو جب وہ کوئی قافلہ آ گیا تو سارے لوگ، سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ جو اٹھ کے چلے گئے. اس پر اللہ نے ڈانٹا کہ جب انہوں نے دیکھا کسی تجارت کو او لہون یا کھیل تماشا، ظاہر ہے جب وہ قافلہ آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی وہ ڈھنڈورچی بھی اور کھیل تماشے والے بھی آتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہوں. جیسے وہ پوڑیاں بیچنے والے نہیں ہوتے پیر بدائی فیض آباد، تو وہ پہلے کوئی سانپ نکالتے ہیں کو لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں اپنی وہ جس کے لیے وہ سارا تماشا لگایا ہوتا ہے. تو جب انہوں نے تماشا دیکھا انفضوا الیہا، دوڑ گئے اس کی طرف. اچھا یہ تجارت کا تماشے کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق ہے. آپ سوچیں نا، یہ ٹیلی ویژن پہ جو ہوتے ہیں پروگرام، ان کے اشتہارات جو سارا ٹیلی ویژن چلتا کس کے سر پر ہے؟ سرمایہ دار جو اشتہارات دیتے ہیں اس کے سر پہ چلتا ہے. اور ان کی دلچسپی ساری کس چیز سے ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہماری پروڈکٹس کا پتہ چلے. تو لوگ ٹیلی ویژن پروڈکٹس کو دیکھنے کے لیے تو نہیں دیکھیں گے نا، تو وہاں کوئی ڈرامہ ہوگا، کوئی کھیل ہوگا، کوئی کرکٹ کا میچ ہوگا، کچھ ہوگا جس کے لیے لوگ ٹیلی ویژن پر آئیں گے. جب وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں گے تو آگے ان کو دکھایا جائے گا جی آپ ہمارا جو ہے نا وہ پیمپر استعمال کریں اور ہمارے والے بسکٹ کھائیں اور یہ جو کریم استعمال کریں اور یہ جو رنگ کو گورا کرے گی اور یہ کالا کرے گی. یہ ساری کہانیاں اس کے بعد شروع ہوں گی. اصل میں تو وہ پھانسنے کا طریقہ ہے جو کھیل ہے، ڈرامہ ہے، فلم ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ جو باقی کھیل تماشے ہیں سارے. تو وہ ان کی طرف دوڑ گئے. وہ تراکو کا قائمہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. آج بھی کوئی دین کا کام ایک طرف ہو رہا ہو، دوسری طرف ورلڈ کپ ہو رہا ہو، تو وہ تراویحیں بھی رہ جائیں گی. ابھی جو شروع ہوگا جب کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، جو کھیل تماشا ہے اس سے بھی اور جو سودا خرید و فروخت ہے اس سے بھی. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.